अस्सलाम वालेकुम। राजनपुर के ऊपर लोग सवाल करते हैं कि आपने यहाँ पर काम किया है। इस शहर की, इस इलाके की मुकम्मल तफ़सील मोहल्ले वक़ूअ और वहाँ के रहन-सहन के बारे में हमें बताएँ। तो पहली आज व्लॉग जो है इस बारे में कुछ गुज़ारिशात के साथ मौजूद है। इसके बाद तफ़सील के साथ वहाँ के कल्चर और रहन-सहन और माहौल और दीगर मामलात के ऊपर भी आपको आगाही देंगे। राजनपुर में सैलाब क्यों आता है? क्या ये सैलाब पहली बार ही आया है? हमने राजनपुर के सैलाब ज़दगान के लिए काम क्यों शुरू किया? राजनपुर के सैलाब से लोगों को मुस्तकिल तौर पर महफूज़ रखने का कोई तरीक़ाकार है? तो ये काफ़ी सारे सवालात ऐसे दोस्त पूछते रहते हैं। राजनपुर में हर साल सैलाब आता है और जब से अल्लाह ताला ने ज़मीन पर पहाड़, दरिया, समंदर तख्लीक किए हैं तब से ही यहाँ सैलाब आ रहा है और दुनिया के ख़ात्मे तक आता रहेगा। इस आफ़त से बचाव के कुछ तरीके हैं। सबसे पहले तो बचाव के तरीके बयान करने से पहले एक बात पूरी तरह वाज़िया कर दूँ कि ये सैलाब दरिया या किसी नदी, नाले का नहीं होता। आमतौर पर हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि शायद ये सैलाबी पानी राजनपुर के बिल्कुल पास से गुजरने वाले 7 दरियाओं के मजमूए दरियाए सिंध के भरने से सैलाब बनकर राजनपुर में दाखिल हो जाता है और ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। हकीकत ये है कि राजनपुर के अंदर आज तक दरिया के पानी का सैलाब नहीं आया। राजनपुर में आने वाले सैलाब कोहे सुलेमान पर होने वाली बारिशों के नतीजे में आता है। कोहे सुलेमान जनूब मशरकी अफ़गानिस्तान से लेकर जनूबी वज़ीरिस्तान सूबा, बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों और सूबा पंजाब के जनूबी मगरबी इलाकों पर मुश्तमिल है। पंजाब का ये आखिरी ज़िला कोहे सुलेमान और दरियाए सिंध ने दोनों अतराफ से घेर रखा है और इसके जनूब में सूबा सिंध शुरू होता है। मगरब में सूबा अ, बलूचिस्तान का आगाज़ होता है। राजनपुर का आखिरी कस्बा शाहवाली है, जिसकी सरहद के एक कोने से सिंध में दाखिल होते हैं और चंद किलोमीटर दूर बलूचिस्तान में। ये बारानी इलाका है, यानी यहाँ पर सिर्फ बारिश का पानी ही ज़िंदगी के वजूद का ज़ामन है। नीचे ज़ेर ज़मीन पानी बहुत गहराई में है, नहायत कड़वा कसैला है, लेकिन जो इलाका राजनपुर के मशरक में बहने वाले दरियाए सिंध के किनारे के साथ साथ चलता है, वो दरिया के करीब होने की वजह से बेहतरीन और ज़रख़ेज़ है। वहाँ ज़ेर ज़मीन पानी भी इसी वजह से मीठा और जबकि राजनपुर के मगरब में इसी ज़िले का खुश्क सहराई इलाका है जो कोहे सुलेमान के दामन में वाक़या है। यहाँ पर मीठे पानी के मसाइल हैं। बारिश हो जाती है तो इनकी तरफ हरियाली के आसार भी नज़र आने लगते हैं, ज़मीन की प्यास भी बुझ जाती है और ज़मीन फसलें भी उगाने लगती है। ये लोग सैकड़ों साल इसी बारिश के पानी पर ज़िंदगी बसर करते आए हैं। बारिश के पानी को ये लोग तालाबों में जमा कर लेते हैं। इन्हें आप मिनी डैम भी कह सकते हैं। इन मिनी डैम्स से ये लोग पूरा साल पानी पीते हैं। इसी पानी से कपड़े, बर्तन धोए जाते हैं और इसी से नहाया जाता है और इसी से इनके मवेशी, कुत्ते, दीगर जानवर जो है पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। इन मिनी डैम्स या तालाबों को मकामी सराइकी में टोबा कहा जाता है। रूह दी रोहड़ी, रूही साकदी पे ये कोई टोबा डेका त्रे किन्नू हा। इस सराइकी शेर में इस टोबे का जिक्र भी है जिससे ये लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। सराइकी शायरी में आपको जा बजा, रूही और टोबे का जिक्र मिलेगा। रूह की प्यास मिलेगी और दिल चीर देने वाले दुख, दर्द और करब मिलेगा, जो राजनपुर के लोगों की ज़िंदगी का ना ख़त्म होने वाला हिस्सा बन चुका है। यही वजह है कि इस मुस्तकिल दर्द, करब
اور تکلیف نے لوگوں کو محبت کرنے والا خوش اخلاق اور مہمان نواز بنا رکھا ہے۔ یہاں کے شاعر انتہائی تخلیقی اور کمال کے ہیں۔ ایسی شاعری اور خیال ملے گا جو کسی دوسری زبان کی شاعری میں نہیں مل سکے گا۔ لیکن پسماندہ دور دراز ہونے کی وجہ سے ان کی شاعری محض اس خطے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ یہاں کے لوگ انتہائی ملنسار، عاجزی، انکساری کا پیکر اور بہت ہی نیک دل اور ہمدرد ہوتے ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بھی بات کریں تو وہ پھر بھی آگے سے خندہ پیشانی اور عاجزی انکساری سے بات کا جواب دے گا، جو ان کی روح کا حصہ بن چکی ہے۔ ایسا میں نے کہیں اور نہیں دیکھا۔ اس عاجزی انکساری کے پیچھے یہاں کے سرداروں کا قبائلی سرداری نظام ہے، جس نے ان لوگوں کی روحوں تک کو کچل کر رکھا ہوا ہے۔ سرداری نظام نے یہاں کے لوگوں کو گردن گردن تک جکڑ رکھا ہے۔ اس کہانی کا دردناک باپ الگ ہے، جس پر کبھی ہم ایک اور ولاگ بنائیں گے۔ صرف اتنا میں کہنا چاہوں گا کہ اس سرداری نظام نے یہاں کے انسانوں کے جسم و روحوں تک کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ یہاں سردار کو بس نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ آگے سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کے سرداروں دیہاتوں میں سردار کی قسمیں اٹھانے کا رواج ہے، کیونکہ اللہ کا ماننا ہے، لوگوں کا ماننا ہے کہ سردار کی قسم جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ لمبے لمبے بالوں والا سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست محمد مزاری اسی زمینی خداؤں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے اس کے دادا سابق وزیر اعظم میر بلخ شیر مزاری کی قسمیں اٹھاتے لوگوں کو خود دیکھا ہوا ہے۔ سردار صاحب کا کہا ہوا ہر لفظ حرف آخر ہوتا ہے۔ یہ لوگ سردار صاحب کے حکم پر اپنی جان بھی دے سکتے ہیں اور کسی کی جان ایک سیکنڈ میں لے بھی سکتے ہیں۔ سرداروں کا تعلق بلوچ قبائل سے ہوتا ہے۔ لغاری، مزاری، دریشک، کھوسے، گورچانی، لنڈ، رند، آگے ان کی لاتعداد شاخیں ہیں۔ جہالت یہاں کی سب سے بڑی خوبصورتی اور سرداری نظام کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جملہ آپ کو شاید عجیب لگے، لیکن یہ یہاں کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ یہاں ترقی کے لیے ووٹ نہیں دیا جاتا، بلکہ سردار کے حکم کے مطابق رائے شماری ہوتی ہے۔ کسی کی جرات ہی نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ ڈال سکے۔ یہاں کے لوگ پاکستان کے سب سے باصلاحیت، ذہین، قابل اور محنتی ہیں۔ جہاں کہیں پر بھی سرداری نظام کے اثرات کم ہوتے ہیں، وہاں ان لوگوں نے اپنی ذہانت سے کمال کر دکھایا۔ موزہ رسول پور جو کہ راجن پور میں واقع ہے، پاکستان کا سب سے زیادہ تعلیم یافتہ دیہات ہے، جہاں کی شرح خواندگی 100% ہے۔ ہر عورت، مرد، بوڑھا، جوان گریجویٹ یا ماسٹر ڈگری والا ہے۔ گریجویشن سے کم از کم کسی کی بھی تعلیم کم نہیں ہے۔ ایسا اعزاز پاکستان کے کسی اور شہر، قصبے، صوبے کے پاس نہیں ہے۔ اس سب پر تفصیل سے کبھی اور سے ہی ولاگ کریں گے۔ تو روہی اور ٹوبے کی میں بات کر رہا تھا۔ روہی اس صحرائی اور خوش ریتلے علاقے کا نام ہے جسے ٹوبے اور رد کوہیاں تر کرتے ہیں۔ یہ ٹوبے، تالاب یا منی ڈیمز ان لوگوں کے زندہ رہنے کے بنیادی وجہ ہے۔ جب یہ سوکھے رہ جاتے ہیں تب ان کی زندگیاں بھی سوکھ کر کانٹا بن جاتی ہیں۔ یہاں پر سیلاب کوہ سلیمان پر ہونے والے بارشوں کے پانی کی وجہ سے آتا ہے۔ جب کوہ سلیمان پر بارشیں ہوتی ہیں تو ان کے پہاڑوں سے پانی کا ایک سمندر گولی کی رفتار سے بھی زیادہ رفتار سے نیچے زمین کی طرف لپکتا ہے اور راہ میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کرتا چلا جاتا ہے۔ اس پانی نے اپنا راستہ نہروں کی شکل میں بنا رکھا ہے۔ کوہ سلیمان سے آنے والی ان نہروں کو رد کوہیاں کہا جاتا ہے۔ پہاڑ سے اترنے والی ان رد کوہیوں کی کل تعداد 13 ہے۔ ایک ایک رد کوہی بارشوں کے دوران دریا جتنا پانی لے کر آتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ نشیبی علاقوں کی وجہ سے پہاڑوں سے آنے والے پانی کی رفتار گولی سی تیز ہوتی ہے، چنانچہ یہ پانی میلوں لمبا سفر فانن طے کر لیتا ہے اور تونسا، ڈیرہ غازی خان سے لے کر راجن پور، فاضل پور، حاجی پور، یہاں تک کہ روجاں، شاہ ولی تک سب علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ہزاروں ایکڑ اراضی اور لاکھوں انسان اس کی
زد میں آ کر تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ کوہ سلیمان کی جانب سے آنے والے پانی کی راستے میں سب سے پہلے راجن پور کے کچھ علاقے آتے ہیں، جن میں ہرند، لال گڑھ، ٹبی، لنڈان، لنڈی، سیداں، داجل، حاجی پور وغیرہ ہیں، جو ان سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس ہر سال آنے والے سیلاب سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں یا کیا کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ پاک ان پہاڑوں پر بارش برسانا چھوڑ دے، جو کہ ناممکن ہے۔ ویسے بھی یہ پانی زحمت کے ساتھ ساتھ بہت بڑی نعمت اور رحمت بھی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان پہاڑوں کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے، جو کہ ناممکن سی ایک بات ہے۔ ان دو کے علاوہ کچھ طریقے ایسے ہیں جن پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ پہاڑوں سے آنے والے اور ان رود کوہیوں کے پانی کے رخ کو موڑ کر اس پانی کو منی ڈیمز کی بجائے بڑے بڑے پختہ ڈیموں میں محفوظ کر لیا جائے اور پانی کو پورا سال استعمال کیا جائے۔ اس سے چھوٹا نہری نظام بھی وجود میں لایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کام حکومتوں کے کرنے کا ہے۔ مگر حکومتیں یہ کام کیوں کریں؟ انہیں اس سے کیا حاصل ہوگا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان رود کوہیوں کو ایک بڑی نہر کھود کر اسے ملا دیا جائے اور یہ نہر دریائے سندھ میں ڈال دی جائے، لیکن یہ بھی بہت مہنگا منصوبہ ہے، جس کا ایک نقصان یہ بھی ہوگا کہ روہی میں رہنے والے لوگ اس قدرتی میٹھے پانی سے مکمل طور پر محروم ہو جائیں گے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہاں سے اٹھا کر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کر وہاں منتقل کر دیا جائے، لیکن یہ لوگ اپنی ہزاروں ایکڑ اراضی چھوڑ کر چلے جائیں تو ان سے ملکی زراعت اور ان کا اپنا بھی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو انہی کے علاقوں میں بلند مکانات تعمیر کر کے تقسیم کر دیے جائیں، جو کہ سیلاب ریلے سے متاثر نہ ہوں۔ سیلاب سے صرف فصلیں متاثر بھی ہو جائیں تو خیر، انسان اور اس کے جان و مال محفوظ رہے۔ اور ہم یہی کام راجن پور میں کر رہے ہیں۔ یہ کام حکومتی سطح پر ہونا چاہیے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ حکومت ایسا کیوں کرے؟ حکومت کو تو ان سیلاب متاثرین کی وجہ سے بیرونی دنیا سے امدادیں ملتی ہیں۔ بیرونی دنیا سیلاب میں بہتے لوگوں کو دیکھ کر ہی تو حکومت کو گرانٹ دیتی ہے، اور یہ سب بند ہو جائے گا۔ 2010 کے سیلاب میں جب ایک امریکی اداکارہ انجیلا جولی ان لوگوں کے لیے چندہ اکٹھا کر کے اور امداد لے کر یہاں پہنچی تو یہاں کا وزیر اعظم، اس کا خاندان اس کے ساتھ تصاویر بنوانے اور سیلفیاں کھنچوانے کے لیے مر رہا تھا، جس پر وہ ان حکمرانوں اور ان کی سوچ پر لعنت بھیج کر واپس چلی گئی تھی۔ یہ ہمارے لیے ایک رونے کا مقام ہے۔ کوہ سلیمان پر ہر سال برسات کے موسم میں بارشیں ہوتی ہیں اور ہر سال راجن پور میں سیلاب آتا ہے، لیکن ہر سال نارمل سی بارش ہوتی ہے اور نارمل سا ہی سیلاب آتا ہے، جس سے ان لوگوں کا بہت کم نقصان ہوتا ہے۔ 12 سال پہلے 2010 میں ایسا سیلاب آیا تھا جیسا کہ موجودہ 2022 میں آیا ہے۔ اس طرح بے حساب تباہی ہوئی تھی، ایسا ہی ہر سال نہیں ہوتا۔ اس لیے ان غریب لوگوں کے لیے کام کرنے والا سب سے بہترین کام پختہ مکانات بنا کر دینا، جنہیں مٹی ڈال کر کچھ اونچائی پر تعمیر کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں جب ہم نے راجن پور کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا سروے کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ پختہ بلندی پر بنے مکانات کا بال برابر بھی نقصان نہیں ہوا تھا۔ وہ لوگ سیلاب کے دوران بھی اپنے مکانات کے اندر موجود رہے اور سیلاب کا پانی ارد گرد سے گزر گیا۔ ہم لوگ اسی وقت یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے خاندان جو پہلے ہی غربت تکلیف میں وقت گزار رہے ہیں اور جو اپنے لیے ایسے محفوظ مکان نہیں بنا سکتے، ہم نے ان کی لسٹ بنا رکھی ہے اور گنجائش ہونے پر باری باری ایک ایک کر کے مکانات تعمیر کر کے دے رہے ہیں۔ یہ صرف ایک سال میں ممکن نہیں ہوگا، بلکہ اس پر کئی سال لگ سکتے ہیں، کیونکہ ہر بستی میں ایسے محفوظ مکانات تیار کر کے دینا کوئی آسان کام نہیں۔ اس پر بہت سارے وقت، سرمایہ، توجہ کی ضرورت ہوگی۔ اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ان علاقوں کے اندر جہاں سیلاب آتا ہے، بالکل اسی طرح اسی جگہ پر ایک بہت بڑا دارالخدمت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس دارالخدمت میں ایسی کسی بھی آفت کے موقع پر بہت بڑے لنگر کا انتظام
ابتدائی طبی امداد، ایمبولینس سروس، راشن، ادویات، خیمے، دیگر ضروریات کا سامان جس کی سیلاب کے دنوں میں ضرورت پڑتی ہے، سب کچھ رکھے ہوں گے تاکہ جب ایسا موقع آئے تو فوری طور پر ان لوگوں کو مدد فراہم کی جائے۔ یہ دارالخدمت ہم ابھی تک صرف اپنی مدد آپ کے تحت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کے لیے کسی بھی جانب سے ایک پیسہ تک نہیں ملا، لیکن اللہ تو موجود ہے، وہی سب کچھ کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔